अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। कल सारा दिन नवाज शरीफ की परसों होने वाली जो मुलाकात थी अफ़गान सिक्योरिटी एडवाइज़र मुहिब हम्दुल्लाह मुहिब के साथ जो मुलाकात हुई लंदन के अंदर, ये एक मुलाकात हुई। ये शायद एक खुफिया मुलाकात थी जिसको लीक आउट नहीं होना था, लेकिन बहरहाल उसकी पिक्चर जो है उस मुलाकात की वो पब्लिक हुई, लोगों ने उसको देखा। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इसको आड़े हाथों लिया इस मुलाकात को। उसकी वजह ये थी कि ये वो शख्स था अफ़गानी एडवाइज़र जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसने बड़ी नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की थी, बहुत ही गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो कि दोहराए नहीं जा सकते। तो इस शख्स का हुकूमती लेवल पर और कौमी लेवल पर बाइकआउट किया गया था कि इससे पाकिस्तानी कोई भी बंदा जो है वो इससे नहीं मिलेगा, इससे कोई मुलाकात नहीं करेगा। लेकिन बावजूद इसके कि कौमी जो चीज़ें हैं उनको जहन में रख कर ये बात की गई कि उससे मिलने से मना किया गया, उसके बावजूद नवाज शरीफ ने लंदन के अंदर उससे मुलाकात की। दूसरी बात ये थी कि ये वो शख्स है जिसके रॉ के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। वो ताल्लुकात ज़ाहिरी बात है इस बिना पे थे कि वो इंडियन रॉ के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल करते थे, दहशत गर्दों को पाकिस्तान के अंदर बदअमनी पैदा करते थे, पाकिस्तान की अमन व अमान की जो सूरत हाल थी उसको ख़राब करते थे। तो ये वो शख्स है, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं लेकिन हमें सबसे पहले यही चीज़ जहन में रखनी चाहिए पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि जो शख्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ गंदी नाज़ेबा सोच रखता हो या गंदी बातें करता हो, उसके साथ किसी किस्म की मेल मिलाप जो है उससे हमें ममानत करनी चाहिए, उससे हमें मना रहना चाहिए, उससे हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से नवाज शरीफ ने ये मुलाकात की और नवाज शरीफ हर उस बंदे से मिलता है जो पाकिस्तान का बदतरीन मुखालफ होता है, जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन होता है। ये सवालिया निशान जो है ये बहुत देर पहले से ही कायम है और इस हवाले से पाकिस्तान की जो अवाम है वो कहीं भी बैठी है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इस मुलाकात के ऊपर बहुत गम व गुस्से का इजहार किया है और इस हवाले से पूछा है और जानना चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम कि ऐसे शख्स के साथ नवाज शरीफ का मिलना क्या माने रखता है। इस मुलाकात को लेकर मरीम नवाज शरीफ ने अपनी तरफ से कोशिश की कि इसको रफ़ा दफ़ा किया जाए। उन्होंने इस मुलाकात की एक पिक्चर शेयर करते हुए साथ में कमर जावेद बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की भी एक पिक्चर पोस्ट की जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्या ये दोनों पिक्चर्स सेम नहीं है, लेकिन शायद वो अपना हवास खो बैठी हैं और वो हमेशा की तरह कोई ना कोई ऐसी हरकत करती हैं जिसके बाद उनको सुबकी का सामना करना पड़ता है और वो अपने कहे हुए अल्फाज या लिखे हुए अल्फाज को फ़ौरन डिलीट कर देती हैं। लेकिन इसको तो उन्होंने डिलीट नहीं किया। ये मुलाकात जो जनरल बाजवा साहब के साथ उनकी तस्वीर उन्होंने शेयर की है, ये उस वक़्त की तस्वीर है जब वो जो मुहिब है वो नया उसका सिक्योरिटी एडवाइज़र बना था और वो पाकिस्तान में आया था। तब उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना तो अपना अंदर का जहर निकाला था, ना ही उसने कोई गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की थी। तो इस हवाले से उसकी उस वक़्त ये तब की मुलाकात है। लेकिन जब उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना जहर उगला, अपनी उसने असल जो अंदर की हकीकत और मकासद जो उसके थे वो जब सामने आए, तो उसके बाद से आप हमारे किसी भी ऑफिशियल की कोई भी तस्वीर उसके साथ या कोई मुलाकात उसके साथ साबित नहीं कर सकते। तो मरीम नवाज़ ने यहाँ पे भी पर्दा डालने की जो नाकाम कोशिश की वो बेसूद गई। इन जो तमाम तो जो एक्टिविटीज़ हुई हैं ये बड़ी काबिल तशवीश है पाकिस्तान के हवाले से और आइंदा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं, ऐसे लोग जो पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं, जो नाअहल हैं,
وہ 3 سال اگر پاکستان کے اندر 3 مرتبہ اگر پاکستان کے اندر حکومت میں رہے ہیں، حکومت کا حصہ رہے ہیں اور وہ وزیر اعظم بن کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا پاکستان کے جو مخالف لوگ ہیں، جو دشمن ہیں، جیسے انڈیا ہے، وہ پاکستان کے جو دشمن ہیں، جس طرح محب جو ہے، جو را کے جو ایجنٹ ہیں، اس طرح کے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ان کے روابط جو ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ ایسی ملاقاتیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا رسک ہے۔ دوسری طرف کشمیر کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، وہ کشمیر کے الیکشن جو ہیں ان کا رزلٹ بہت پہلے سے ہی عوام کے سامنے ہے۔ لوگوں نے بڑی بری طریقے سے نون لیگ کو پچھاڑ دیا ہے۔ نون لیگ کی جو وہاں کی حکومت جو 5 سال رہی، جنہوں نے عیاشیاں کی، جنہوں نے پاکستان حکومت جو اس وقت کی حکومت تھی، نواز شریف کی حکومت، اس کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنائی تھی، لیکن 5 سال تک انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا، لوگوں کی خدمت کے لیے کوئی کام نہیں کیا، فنڈز لیتے رہے اور کھاتے رہے اور عیاشیاں کرتے رہے، اور نواز شریف کو بلا وجہ اور بغیر کسی مقصد کے، بغیر غلط اور صحیح دیکھے نواز شریف کو سپورٹ کرتے رہے، اور آج بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ راجہ فاروق حیدر جو کہ اپنی گندی زبان کے حوالے سے بھی کافی مشہور ہو چکے ہیں، ان کی بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ لیک آؤٹ ہوئی ہیں، ان کی بات کرنے کا جو انداز ہے وہ قابل گرفت ہے، اور شرمناک قسم کی ان کی آڈیو ویڈیوز جو ہے وہ لیک آؤٹ ہوئی ہیں۔ یہ معاملات کافی خراب ہو چکے تھے کشمیر کے اندر ان کی حکومت کو لے کر۔ ان کی حکومت نے یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے وہی کام کیے ہیں کہ جو نواز شریف اپنے دور حکومت میں کرتے رہے، پیسے لیتے رہے، فنڈ کھاتے رہے، اپنی دولت اپنی جائیداد بناتے رہے، لیکن پاکستانی عوام کو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، سوائے ویڈیو بنوانے کے، سوائے افتتاحی پکچرز بنانے کے اور بڑے بڑے جھوٹے اعلانات کرنے کے علاوہ کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ اسی طرح راجہ فاروق حیدر بھی اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے کشمیری عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، کشمیری عوام کا جو حق ہے اس کو سلب کیا۔ حالیہ دنوں میں ابھی 2-3 دن پہلے کشمیر کے ایک پی ٹی آئی کے ایک سابقہ مشیر تھے، ان کے اوپر بھی ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا الیکشن سے چند دن پہلے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس حملے کے پیچھے، اس گھنونی حرکت کے پیچھے بھی راجہ فاروق حیدر کا ہاتھ ہے۔ یہ سننے میں آ رہا ہے، یہ کہنے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی حرکت انہوں نے کی ہے۔ چند دن پہلے پی ٹی آئی کے کشمیر کے سابقہ مشیر ہیں، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، ایک گھنونی حرکت کی گئی۔ اس حرکت کے حوالے سے بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس حملے کے پیچھے بھی راجہ فاروق حیدر کا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے قبل دھمکیاں دی تھی، اور ان کی ایک آڈیو جو ہے وہ دھمکی امیز آڈیو وہ بھی لیک آؤٹ ہو چکی ہے، وہ بھی لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، جس میں یہ واضح طور پہ سنا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو گندی گالیاں بھی دے رہے ہیں اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور وہ کچھ اسلحے سے متعلق اشارتاً بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا سامان ریڈی ہے، اگر کوئی اس طرف آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ چھوٹی سی آڈیو آپ کو سناتے ہیں، سنیے گا۔ یہ جڑے کل والے نیچے جڑے آ رہے تھے تو میں اگر تسے گھر بڑھ جاواں لوگ لے کے تو پھر مطلب اسی شہر وچ رہنا ہے، ایک بدماشاں لفنگیاں والے آوے تو صحیح ادھر ساریاں او جڑے پہ سامان رکھیا ہے سارا باہر کٹ کے رکھیا سی، جڑا ہے پتہ بچ کے نہ جاسی پارٹی دا جڑا بھریا میری پارٹی اسی لیکن ہے جی میری میں ڈی سی نو بلایا، ڈی سی نو بلا کے ڈی سی دی مذاکرات کرائے، سچی کہتے ہیں بہن مطلب اے اپنے سنو نا اے شہر دے پی ٹی آئی والے منع کرو، میری شہر کدھر آئے نا میں مطلب گولیاں کر دے سنے باہر، لا الہ الا اللہ منصلہ۔ جی ناظرین، مجھے بہت ساری ایسی چیزوں کو کاٹنا پڑا جو کہ نازیبا الفاظ تو وہ ہم نہیں سنوا سکتے تھے، اس لیے مجھے وہ چیزیں کاٹنی پڑی ہیں۔ یہ ایک مبینہ طور پہ یہ ایک آڈیو کال جو ہے وہ کچھ ساتھیوں نے، کچھ دوستوں نے شیئر کی، اور میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ یہ اب تک پہنچائی جائے۔ اس میں کیا حقیقت ہے، اس میں کیا صداقت ہے، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، اور یہ آئندہ آنے والی جو اگر وہاں پہ باقاعدہ طور پہ اس واقعے کی تفتیش ہوئی تو اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ اس سارے واقعے کے پیچھے کون ہے۔ بہرحال یہ ایک
قابل افسوس عمل ہے، شرمناک عمل ہے کہ اپنے مخالفین کو دھمکیاں دینا، دھمکانا، ان کے اوپر اس طرح کے قاتلانہ حملے کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اپنی شکست کو یہ تسلیم کرنے کے مترادف ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر خطرہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی گورننس کا کام نہیں کیا، آپ نے اپنے علاقے کے، اپنے جو شہر کے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کام نہیں کیا، تو اب آپ کو اپنی شکست جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوگی، اور آپ اپنے مخالفین کے اوپر، جو آپ کے اپوزٹ لوگ آپ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے اوپر گندی گالیوں کی بچھاڑ کرتے ہیں اور آپ ان کے اوپر جان لیوا حملے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ قابل شرمناک بات ہے، افسوسناک بات ہے۔ راجہ فاروق حیدر کو یا ان کے حمایتیوں کو شرم آنی چاہیے ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے کہ آپ ایک سیٹ کے لیے، سیاست کے لیے، دنیا کی ہوس اور دولت کے لیے، لالچ کے لیے آپ انسانی جانوں کا اس طرح ضیاع کرتے ہیں، ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ یہ قابل افسوسناک بات ہے۔ اس کے اوپر سیاست سے بالاتر ہو کر، ہر چیز کو بلا کر اس ایسے واقعات کو کنڈیم کرنا چاہیے، ایسی حرکتوں کو، اونچے ہتھ کنڈوں کو ان سے دور بھی رہنا چاہیے اور ان کو ڈسکریج بھی کرنا چاہیے۔ آج جو کشمیر کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں، ان الیکشنز کا رزلٹ عوام نے بہت پہلے ہی دے دیا تھا۔ عوام کافی حد تک یہ سمجھ چکے ہیں، باشعور ہو چکے ہیں کشمیری عوام بھی، جس طرح پاکستانی عوام کو 2013-14 کے جلسوں کے بعد، عمران خان کے جلسوں کے بعد کافی حد تک سیاسی شعور ملا تھا، اور لوگ پچھلی جو حکومتیں تھیں، جو دو پارٹیاں تھیں، نواز شریف اور زرداری کی جو پارٹیاں تھیں، ان سے وہ بدزن ہو چکے تھے، اور بہت سارے لوگ جوک در جوک وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی آپس میں جو ایک مکمکا والی جو حکومتیں تھیں، لوٹ مار والی جو حکومتیں تھیں، اس سے لوگ بڑی اچھی طرح سے واقف ہو چکے تھے۔ اسی طرح کشمیر کے اندر بھی جو 5 سال پچھلے حکومت نے گزارے ہیں راجہ فاروق حیدر کی گورنمنٹ سے، لوگ بہت ناخوش تھے، بہت مایوس تھے۔ کشمیریوں کے لیے، کشمیر کے لیے کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا گیا، کوئی ترقی والا کام نہیں کیا گیا۔ اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو نواز شریف کی طرح نااہل ہے، اور وہ صرف اپنی ذات کے لیے کرسی میں اور اقتدار میں آتا ہے، اس سے اب جان چھڑا لینا ہی بہتر ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انٹرنیشنل لیول پر نہ تو نواز شریف نے کبھی کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی، نہ ان کے حق میں کبھی کوئی قدم اٹھایا، نہ ہی راجہ فاروق حیدر نے سوائے سیاسی نعرے بازیاں مارنے کے اس کے علاوہ اس نے بھی کوئی پریکٹیکل عملی کام اس نے بھی کوئی نہیں کیا۔ کشمیر کی جو ایک لمبی تحریک ہے، جو کئی سالوں پر محیط ہے، اس کشمیر کی تحریک کو جو لوگ آگے بڑھاتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، وہ امر رہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ بھی امر رہتے ہیں۔ نواز شریف اور اس کی بیٹی نے ایک حرکت کی تھی اس کشمیر کی اس تحریک کو استعمال کرنے کی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام رہی ہیں۔ انہوں نے تقریباً 15-20 سال تک حکومت کی، اور اس دوران کبھی بھی انہیں کشمیریوں کے لیے اور کشمیر کی اس تحریک کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ الٹا نواز شریف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کشمیری مجاہدین کی فہرستیں جو ہیں وہ انڈین گورنمنٹ کو دیں، اور اس کے بعد انہوں نے بہت بڑے آپریشن کر کے بہت سارے مجاہدین جو ہیں ان کو شہید کیا۔ تو اب جب الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ، تو کمپین میں جتنی دیر کمپین ہوئی، جتنے بھی جلسے اور ریلیاں نکالے گئی، مریم نواز نے بھرپور کوشش کی کہ کشمیر کا نام استعمال کر کے کبھی اپنے آپ کو کشمیر کی بیٹی کہا، تو کبھی نواز شریف کو کشمیر کا بیٹا کہا۔ لیکن یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ ایک بھی مرتبہ انہوں نے مودی کو بچر نہیں کہا، مودی کو کلر نہیں کہا۔ مودی کی جو گھٹیا اور قانونی حرکت کشمیر کے اندر اس نے کی، اس کے اوپر کوئی اس نے کنڈیم نہیں کیا۔ تو یہ منافقانہ کھیل، یہ جو نواز شریف نے کی اور اس کی بیٹی نے جو حرکتیں کی، یہ کافی قابل گرفت ہے، اور کشمیریوں کو اس بات کو بہت پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ وہ واحد خاندان ہے جو بہت دیر تک اقتدار میں رہتے ہوئے بھی کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ تو اب جب وہ حکومت میں نہیں ہے، اور انشاءاللہ نہ کبھی ہوں گے، تو وہ کشمیریوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو کشمیر کا جو بھی رزلٹ، جو بھی فیصلہ آئے گا، بہرحال رزلٹ تو اوپن ہے
کہ بہت ساری سیٹوں پہ ویسے بھی نون لیگ کے بندے کھڑے نہیں ہیں، کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس پہ کینڈیڈیٹ وہ کھڑے نہیں ہوئے، 7-8 سیٹیں ہیں. تو یہ تو ایک واضح برتری پہلے سے ہی نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کیا رزلٹ نکلتا ہے، کیا رزلٹ آتا ہے. اس کے بعد کیا وویلا بچے گا، کیا دھاندلی کے جو دھاندلی کا رونا پیٹنا جو شروع ہوگا، جو کہ ان کی ایک پرانی ایک عادت اور طریقہ واردات ہے کہ یہ جیت جائیں تو ٹھیک ہے، یہ ہار جائیں تو دھاندلی ہو گئی ہے. تو یہ معاملات کئی سالوں سے یہاں پہ چلتے آ رہے ہیں. ایک نیا سلسلہ، جو ایک نیا الیکٹرانک کا ووٹنگ کا جو ایک پروسیس تحریک انصاف کی حکومت جو متعارف کروانا چاہتی ہے، اس کے آگے بھی یہ لوگ اس کے آگے رکاوٹ بنے ہیں، دیوار بنے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس میں بھی ان کو سراسر شکست ہی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کشمیریوں کا اور پاکستانیوں کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ دونوں کو، کشمیریوں کو، پاکستانیوں کو مکمل آزادی پرسکون طریقے سے رہنے کی توفیق ہمت عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.